बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का सियासी मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो गया और आनन फानन तब्दील हो रहा है। और ख़ास तौर पर इस सारे सियासी मंजरनामे में और सारी पोलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रही हैं, सिर्फ एक बड़ी जमात का और एक बड़े ख़ानदान का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। और बड़ा हाथ होने वाला है, और वो हाथ होने वाला है जनाब नून लीग से, शरीफ फैमिली से, मरीम साहिबा से। बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये जो छोटे छोटे चुटकुले आप देख रहे हैं कि जनाब फवाद चौधरी साहब की ऑडियो आ गई, फैसल चौधरी की साहब की आ गई, फलां की आ गई, फलां की आ गई, ये चुटकुले हैं, ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा मटीरियल देखा जा चुका है, सुना जा चुका है, जो कि नून लीग और शरीफ फैमिली और मरीम साहिबा, जिसमें कुछ प्लानिंग्स हो रही हैं, कुछ स्ट्रेटजी तरतीब दी जा रही है कि हम कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और एक डाइवर्ट करेंगे हर चीज़ को। लेकिन हमारा हदफ क्या है? हदफ वो होगा जो उन्होंने बयान किया है, और वो हदफ काफ़ी ख़तरनाक भी है हदफ जो है। और उसके जो ताने बाने हैं वो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मिले हुए हैं, और एक बल्लेबाज का इंतज़ार किया जा रहा है, और एक बल्लेबाज का इंतज़ार किया जा रहा है, और उस बल्लेबाज वो जैसे ही क्रीज में आएगा तो फिर वो कहते हैं जनाब हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक पूरी की पूरी एक नशिस्त है, बिल इंतहाई बंद कमरे की नशिस्त। उसमें ये सारी प्लानिंग्स हो रही हैं, लेकिन वो मटेरियल हाथ लग चुका है, जिसके बाद ये अब इनका प्रेशर जो है, इनके प्रेशर टैक्टिक्स जो हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट पे अब इतना प्रेशर डालें कि मजबूर हो जाए अदलिया जो है इमरान खान साहब के खिलाफ कोई ना कोई इक़दाम करने की, सिर्फ इसलिए कि ये नैरेटिव ऐसा बना दें कि जनाब नहीं, बैलेंस करना ज़रूरी है, वाक़तन ये हो रहा है। तो एक बात। दूसरी बात, इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे भी जो प्रेशर है, मिलिट्री लीडरशिप पे प्रेशर वो डालने का प्रोग्राम है कि वो ये साबित करने की कोशिश करें कि नहीं, इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जा रही है। क्योंकि बार बार कहा जाता है सहूलतकार, तो सीधी सी बात है, वो किन को कह रही है सहूलतकार? बाजवा की बाक़ियात, वो किन को कह रही है बाजवा की बाक़ियात? ये जो बातें की जाती हैं, ये इन फैक्ट मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप को, मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, उनको प्रेशराइज करने के लिए, ताकि वो असाबी तौर पर, नफसियाती तौर पर इनके नीचे लग के रहें, ये कुछ किया जा रहा है। और इससे मैचिंग मटेरियल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैचिंग मटेरियल भी कुछ मुयस्सर आया है, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल। लेकिन सारी सूरत हाल के बावजूद मामला किस तरफ जा रहे हैं? मामला जा रहे हैं जी भलाई की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि हम जिन जजों ने फैसला दिया है, हम उनको भी निशान इबरत बना देंगे। और ये बहुत ही दूसरे अंदाज में हामिद मीर साहब ने बयान भी कर दिया टीवी प्रोग्राम में कि वो जजों के लिए जी हमें दुआ करनी चाहिए। तो मैं बहुत ही इंतहाई तहम्मुल से कहूँगा कि जनाब ऐसी क़यामत नहीं आई। पनामा का फैसला आना था, उस वक्त भी यही माहौल बनाया गया, फिर JIT को क्या कुछ नहीं कहा गया, फिर जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को, फिर जस्टिस एजाज अफजल साहब को, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को क्या कुछ नहीं कहा गया, वाजिद ज़िया को, और फिर उनके साथ जो कमेटी मेंबर्स थे उनको क्या कुछ नहीं बोला गया। लेकिन वो भी काम हुआ, और अदालतों ने, कानून ने अपना रास्ता इख्तियार किया, और उसके बाद अब भी इसी तरह होगा। कानून और आइन अपना रास्ता इख्तियार करेगी। पाकिस्तान का दस्तूर इतना कमज़ोर नहीं, और ना ही सियासी जमातें इस वक्त सारी की सारी इतनी बेवकूफ़ हैं कि वो मरीम साहिबा के और नून लीग के और शरीफ फैमिली के एजेंडे पे काम करें, और उनके सहूलतकार बनकर, उनका बी टीम बन के काम करें, और उनके लिए सब कुछ रख के दें। ऐसा नहीं होगा। ये मिलिट्री लीडरशिप भी समझती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, और हमारी जो जुडिशरी है वो भी बहुत अच्छी तरह समझती है। तो बहरहाल चीज़ें बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही हैं, और कन्फ्यूजन और क्यास जो पैदा किया जा रहा है, मेरा ख्याल है इसको भी डिस्करेज करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो लोगों ने सोचा था और उन्होंने कहा था कि ये बस माइट इज़ राइट, ये कानून, और पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तगड़ी अदलिया मौजूद है, एक आइन मौजूद है, एक जमहूरियत का एक सिस्टम चल रहा है, उसको डिरेल होने नहीं देना। बहरहाल हुआ ये जी हाई कोर्ट से। सबसे पहले तो आज का दिन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इमरान खान साहब जो हैं
وہ پہلی دفعہ یعنی کہ ایک تو صحت یاب ہونے کے بعد اور دوسرا الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد اپنی ضمانتیں منظور ہونے کے بعد آج انہوں نے جب سے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد آج وہ باقاعدہ طور پہ اپنی سیاسی تحریک کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں، بلکہ انتخابی سیاست کا، انتخابی تحریک کا، الیکشن کمپین کا آغاز کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں ڈسٹرکٹ وائز ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں انہوں نے اپنی پارٹی ورکرز کو، اپنی پارٹی آرگنائزیشن کو یہ کہا ہے کہ سب نکلیں اور اس میں آج وہ اپنا اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ تو یہ ایک نئی طرح ہے، کیونکہ پہلے آپ یہ دیکھیں، کمپیئر کریں، اصل میں ان کا خوف مسئلہ یہی ہے کہ کیا مریم صاحبہ بھی کر سکتی ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں، تمام پورے ملک بھر میں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ ایک کال ذرا دے کے دیکھ لیں کہ پورے ملک سے کتنے لوگ نکلتے ہیں، نون لیگ یہ کام کر کے دیکھ لیں، پھر یہ ساری چیزیں کر کے دیکھ لیں تو اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنے پانی میں۔ لیکن نہیں، اس وقت پبلک سپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ بہرحال جیل بھرو تحریک ختم کر دی گئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کل حکم دیا تھا کہ 320 جیل، پنجاب بھر کی جیلوں میں قید 320 رہنما، ورکرز اور کارکن، ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ تو وہ تمام کے تمام رہا ہو گئے، رات گئے تک تمام رہنما جتنے بھی تھے گرفتار، وہ سب کے سب رہا ہو گئے۔ اٹک جیل، پنڈی، اٹک، پنڈی، بھکر، لیا، ملتان، راجن پور، شاہپور، دور دراز جیلیں، سب جیلوں سے وہ رہا ہو کے پہنچ گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، فیاض چوہان، زلفی بخاری اور اعظم سواتی صاحب، مراد راز صاحب، ولید اقبال صاحب، کوئی نام اگر رہ جائے تو بہت سارے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ سب کے سب رہا ہو گئے۔ اور وہ ایک جو تاثر تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ممی ڈیڈی گروپ ہے، برگر فیملی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، ان کو پالیٹکس نہیں آتی، تو وہ پالیٹکس بھی آ گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اور باقاعدہ طور پہ ایک کندن بن چکی ہے، باقاعدہ ایک تحریک بن چکی ہے، اور انہوں نے جیلیں بھی دیکھ لی، تمام رہنماؤں نے دیکھ لی، تمام کارکنان نے دیکھ لی، مقدمات بھی دیکھ لیے، تو اس سے یہ سارے معاملے سے پاکستان تحریک انصاف مزید تگڑی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اب یہ چیزیں آگے بڑھنے جا رہی ہیں اور معاملات جا رہے ہیں الیکشن کی طرف۔ اور چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رول بڑا اہم ہوگا، اور وہ اہم رول شروع ہو چکا ہے۔ اور کل بھی جو میٹنگ ہوئی، زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان تینوں کی جو میٹنگ ہوئی، نواز شریف صاحب کو بھی بتایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کسی کو دینے کے لیے کچھ تیار نہیں، اس کا خیال یہ ہے مریم صاحبہ کا کہ اقتدار پلیٹ میں رکھ کے ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اور ان کے مخالفین اور حامی اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے، اور چونکہ بہت فرق بہت ہو چکا ہے۔ پہلی بات ہے کہ فوج جو ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اے پولیٹیکل ہے۔ اب وہ اے پولیٹیکل رہے گی تو ہی بات بنے گی، اور وہ رہے گی، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ رہے گی، اور وہ ایک خاص حد سے آگے شاید نہیں جائے گی۔ بہرحال اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ نظر آ جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کتنا بڑا زمانہ ہے، بڑا میڈیا اس وقت موجود ہے، کہیں نہ کہیں سے چیزیں باہر آ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ تمام کارکنان، تمام رہنما رہا ہو گئے ہیں، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلی ایک بات سامنے آئی ہے، اور وہ میں خیر آگے جا کے بتاؤں گا، لیکن مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، کیونکہ یہ جب بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر مریم صاحبہ کچھ عرصہ خاموش رہتی، بیک بینچز پہ رہتی، تو یہ سسٹم چلتے رہنا تھا، کوئی زیادہ مشکلات نہیں آنی تھی۔ لیکن چونکہ وہ شہباز شریف صاحب پہ بھی مطمئن نہیں ہے، اور کیوں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا حق ہے، سیاسی جاگیر ان کی ہے، تو لہٰذا وہ کسی پہ اعتبار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو وہ معاملہ جو وہ قبل از وقت وہ چاہتی ہیں کہ جو کچا پھل جو ہے وہ ان کو مل جائے اور وہ خود ہی پکا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہماری 12ویں کھلاڑی ہیں، اور جہاں بھی ہم کہیں پھنستے ہیں تو وہ ایسی موو کرتی ہیں کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو، اور بہت سارے کام جو ہم نہیں کر پاتے وہ مریم صاحبہ کر دیتی ہیں۔ تو مریم صاحبہ کو ہمارا 12واں کھلاڑی سمجھے۔ تو یہ حقیقت یہی ہے کہ مریم صاحبہ نے جو پچھلے 3-4 تقریریں جو کی ہیں، ان 3-4 تقریروں نے سرگودا سے لے کے کل تک
وہ تقریریں جو ہیں وہ مریم صاحبہ کو پولیٹیکلی نقصان پہنچا رہی ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کا فائدہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ کہنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ وہ سیدھی سیدھی گریبان پکڑ رہی ہیں، آنریبل ججز کے گریبان پکڑ رہی ہیں، جرنیلوں کے گریبان پکڑ رہی ہیں اور ان کو دھمکا رہی ہیں. کسی کی واقعات، کوئی باجوہ کی واقعات ہے، کوئی فلاں کی واقعات ہے، تو اس لیے وہ سنا رہی ہیں ریٹائرڈ ججز کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کو، لیکن وہ کنوے کر رہی ہیں موجودہ ججز کو اور موجودہ جرنیلوں کو. بہرحال اب کوئی بیوقوف تو رہا نہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بند کمروں میں، جو ظاہر ہے فیصلہ کن قوتیں جو ہوتی ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ جناب یہ معاملہ وہیں کا وہیں ہے، یہ سوچ نہیں بدل سکتی اور یہ راہ راست پہ آنے کے لیے نہیں، ٹینشن ختم کرنے کے بجائے یہ ٹینشن جو ہے وہ مزید بڑھائی جا رہی ہے. بہرحال ایک تو یہ ہوا. دوسرا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب. اب دو تین چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو جماعت اسلامی پہلے کہہ چکی ہے، مطالبہ کر چکی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب قربانی دینی چاہیے اور دیگر جماعتوں کو قربانی دینا چاہیے اور وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں اور عام انتخابات کی طرف بڑھا جائے اور قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے. یہ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی طرف سے سب پہلے آیا. اب وہی بات اب کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ کوئی بھی بات زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. انہوں نے اب واضح طور پہ کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر بیٹھ جائیں اور نہ صرف مل کر بیٹھ جائیں بلکہ عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں ایک دن الیکشن کروانے کے لیے آپس میں بیٹھیں اور صلاح مشورہ کریں اور کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بعد کی جو پیچیدگی ہیں اس سے بچنے سے بہتر ہے کہ ہم آج ہی مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن میں ہونے چاہیے اور انتخابات کے بعد کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت بیٹھیں اور ڈسکشن کریں، میچورٹی کا ثبوت دیں. تمام سیاسی جماعتوں کو ملک میں ایک دن انتخابات کروانے کے لیے مذاکرات کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو عام انتخابات کے لیے آپس میں رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت جو مشکلات ہیں اگر ان کو اس وقت حل کر لیا گیا تو آنے والے دن اچھے ہوں گے سیاست کے لیے بھی، جمہوریت کے لیے بھی. اور انہوں نے کہا کہ میں بطور اسپیکر چاہوں گا کہ جمہوری عمل اور جمہوریت کا پہیہ چلتا رہے، چاہوں گا کہ وقت پر انتخابات ہوں، آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہوں. تو لہذا اسپیکر قومی اسمبلی نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کنوے کر دی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بندہ بھیجا تھا اپنا، گورنر خیبر پختونخوا کو بھیجا تھا صدر مملکت کے پاس پیغام دے کے کہ ذرا تھوڑا سا آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنا اپنا منشور، اپنا اپنا ایجنڈا، اپنا اپنا، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ان کا کسی جماعت کے ساتھ کوئی ارادہ نہیں ہے. البتہ چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے کہا ان کے ساتھ ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں گے، انہوں نے ہم سے وفا کی ہے، اب ہم ان کے ساتھ وفا کر کے دکھائیں گے. تو یہ بات واقعی صحیح ہے کہ ساری دنیا منع کر رہی تھی اور وہ پنجاب اسمبلی نہیں تحریر ہو رہی تھی تو انہوں نے تحریر کر کے دکھا دی اور ثابت کر دیا، اور وہ اگر نہ کرتے تو اس وقت ملک جو ہے وہ انتخابات کی طرف نہ جا رہا ہوتا. تو یہ تو ہیں جی معاملات. گورنر بلوچستان بھی اسی دنوں میں تبدیل کر دیے گئے. کل نئے گورنر بلوچستان آ گئے ہیں، ولی کاکڑ صاحب آ گئے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کے آپ کے بارے میں بتا چکا ہوں. اور دوسرا عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کو جب انہوں نے آنا تھا تاریخ پہ پیشیاں بھگتنے کے لیے تو انہیں ایئرپورٹ سے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا پھر لاہور ایئرپورٹ سے ہی ان کو اٹھایا جانا تھا اور ان کو بلوچستان جا کے نظر بند کرنا تھا، شفٹ کرنا تھا بلوچستان میں، کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری. اور پھر دوبارہ سے ایک اور خطرہ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی خطرہ موجود ہے ان کے قتل کا، خدا نہ کرے، اور ان کے قتل کا ابھی بھی چل رہا ہے، سازش ہو رہی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے سیکورٹی دی جائے.
اور جو عدالتوں میں تاریخیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ذرا کمی لائی جائے۔ بہرحال جو چیزیں ہیں وہ کولنس کی طرف جا رہی ہیں۔ گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اب زیادہ ملک کا فائدہ اسی میں ہے، کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہو رہی اور کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ جو آئے گا، جب انتخابی میدان میں اتریں گے تو تمام سیاسی جماعتوں کو جو جس کا حصہ ہے وہ ملے گا، اور پاکستان کے عوام جو ہے اس وقت یہ ایسی نہیں ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، وہ مسلم لیگ نواز کا ووٹر بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی کا بھی موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی موجود ہے، جس جس کو جتنا حصہ ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ تو مولانا صاحب کو اور مریم صاحبہ کو ضد چھوڑ دینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، پارلیمانی جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہیے اور آئین کے مطابق آگے جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ حالات اس طرف لے کے جائیں کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ پیک ہو جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ایسا کوئی امکان موجود ہے، کیونکہ ہونا اسی مہینے میں ہے۔ مارچ کا مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری مہینہ ہے، اور جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں مارچ کے مہینے میں، اسی مہینے میں تخت یا تختہ ہو جائے گا، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ ہم سب پورا ملک نئے انتخابات کی طرف جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔